बड़ी और जोरावर कौमें, इनके ऊपर मैं प्रीचिंग कर रहा था और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सरमन्स थे। मैं पिछले 2-2.5-3 सालों से इसके ऊपर सोच रहा था, लेकिन मुझे राह नहीं मिल रही थी कि मैं इसके ऊपर जो है वो प्रीचिंग कर सकूं। लेकिन खुदावंद ने मदद और रहनुमाई की, रूहुल कुदस ने जो है उभारा कि इनको जो है वो प्रीच किया जा सके। और आज इस सीरीज़ का आखिरी सरमन है। इसका ये मतलब नहीं कि ये ख़त्म हो गई, बल्कि ये है कि इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जारी और सारी करें। आमीन। मैं अपनी पुप्पो मसरत को, जो हमारे करीब ही रहती हैं, वेलकम कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ वेलकम करें। गॉड ब्लेस यू। इस्तिस्ना 7वां बाब पहले निकाल लीजिए, हम इस आयत को पढ़ेंगे। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और कनानियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और ज़ोरावर हैं, निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तू उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूँ खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। आमीन। हित्तियों को, जरजासियों को, अमूरियों को, कनानियों को, फिरजियों को, हवियों को और यबूसियों को। हित्ती खौफ की स्पिरिट है। एपिलोन, अथाह घड़े का फरिश्ता, यह है एपिलोन उसे कहते हैं। ये जरजासी, शैतान लूसीफर, जो मट्टी के अंदर रहते हैं, जो दुनिया की ख्वाहिशों से भरे हुए हैं। अमूरी, जो घमंड के साथ अमल करते हैं, घमंडी हैं। और कनानी, जो लालच से भरे हुए हैं, जो मादा परस्ती के अंदर और गुर्बत के अंदर फंसाती हैं। इनके अंदर लालच है और ज़्यादा का जो है ये लालच इनके अंदर है। कनानी स्पिरिट है ये। और फिर जो है फिरजी, ये मजहबी रूह है, दीनी रूह है। जो है आप देखिए कि दुनिया के अंदर किस तरह से मज़ाहिब हैं, झूठे मज़ाहिब हैं, बिद्दात हैं। और मैंने बताया था कि किस तौर पर इस जो है फिरजी स्पिरिट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। और फिर हवियों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तौर पर ये फरेबी हैं, किस तौर पर ये जो है बिगाड़ पैदा करते हैं, अच्छी चीज़ों को बिगाड़ते हैं। और फिर किस तरीके के साथ मैंने बताया यबूसी, जो रिजेक्शन यानी रद्द करते हैं। इसमें फैमिली कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है। इन तमाम जो है कौमों का अपने बादशाह है। और आज के दौर में मैंने बताया कि किस तरीके के साथ जो है वो या तारीकी के हाकम इन कौमों को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। नतीजतन जो है बदरू हैं,
ان فضاؤں کے اندر گھروں گھرانوں امتوں کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں پر پائی جاتی تھی؟ یہ وعدہ کی سرزمین پر جو ہے وہ یہ ساری قومیں تھیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، یہ اس لیے نکالا تاکہ یہ کہاں جا سکے؟ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، چونکہ ہم مصر سے نکل آئے ہیں تو ہمیں جو ہے کنعان مل جائے گا۔ بے شک یہ انہی کے لیے ہے جو مصر سے نکلے ہیں، جو مصر میں ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اور خدا نے ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے عجائب ان کی زندگی میں آئے، بڑے بڑے معجزات ان کی زندگی میں آئے، لیکن اس کے باوجود ان کو کنعان کے اندر جو ہے ان قوموں کا مقابلہ کرنا ضرور تھا۔ یہ ہرگز یہ مطلب نہیں، میرے غور سے بات سنیے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے نجات پالی ہے، اگر آپ جو ہے خداوند میں چل رہے ہیں تو بس جو ہے یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ ایک مقابلہ ہے، ایک جنگ درپیش ہے۔ اور جس طور پر ان اسرائیلیوں نے ان 7 قوموں کو مارنا تھا تو بسنا تھا، اسی طرح آسمان کی بادشاہی بھی اسی طرز پر ہے، اسی پیٹرن پر ہے، اسی نمونے پر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، جب ہم نے بپتسمہ لیا ہے، جہاں تک کہ ہم نے روح القدس سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم جو ہے چرچ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے اس کے لیے اور زیادہ ہمیں کام کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان 7 قوموں کا اثر ہماری زندگیوں کے اندر نہ آنے پائے، بلکہ ہم اسے کیا کریں؟ ان کو مغلوب کرنے والے ہوں، تب ہی ہم آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے۔ ان بری روحوں کے اوپر غالب آئیں گے تو ہی جو ہے وہ کیا کریں گے؟ غالب آئیں گے۔ ساتھ جو ہے کلیسیاؤں کو بھی یہی کہا گیا تھا، جو ہے جو غالب آئے، آمین، کیا ہے وہ؟ جو غالب آئے۔ ان جو ہے اسرائیل کو بھی یہی کہا تھا کہ جو غالب آئے، ان 7 قوموں کے اوپر جو غالب آئے گا وہ جو ہے ملک کنعان کے اندر بس جائے گا، آمین۔ آج جو ہے یہ بات کرنے جا رہا ہوں دا ہیڈ اینڈ ٹوئل، دا ہیڈ اینڈ ٹیل، سر اور دم کے بارے میں، کہ ہم کس طور پر ہیڈ بن سکتے ہیں اور کس طور پر ٹیل بنتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کا جو ہے اس کی سمجھ ہمیں ہونا ضرور ہے کہ یہ خوش فہمی اور یہ غلط فہمی جو زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر ہم جو ہے اسرائیلی ہیں تو ہم ٹیل کیوں ہیں، اگر ہم اسرائیلی ہیں ہم ہیڈ کیوں نہیں، اگر میں مسیح ہوں تو ہیڈ کیوں نہیں، اور میں دم ہی کیوں رہتا ہوں، میں دم ہی کیوں بنا رہتا ہوں۔ آج اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک حوالہ دیکھ لیجئے، استثنا 28واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور اطاعت سے ان پر عمل کرے، آمین۔ کیا خداوند نے کہا؟ اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ کیا کرائے گا؟ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ سرفراز ہی رہے گا۔ یہ کنڈیشن کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور اطاعت سے ان پر عمل کرے، آمین۔ دا ہیڈ اینڈ ٹیل، آمین۔ کیا ہے؟ ہیڈ اینڈ ٹیل۔ ہم ہیڈ بننا چاہتے ہیں یا ٹیل بننا چاہتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ جتنے جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، جو خون خریدے ہیں، ان کو اس بات کی واقفیت ہونی چاہیے کہ اس کی مرضی یہ ہے کہ وہ اونچے پہاڑ پر ہر طرح کی برکت اور ہر طرح کی فراوانی سے کیا ہوں؟ وہ سیر اور آسودہ ہوں۔
اور ایسی جگہ کے اوپر ایسی اونچی جگہ کے اوپر ہے جہاں پر کیا ہے؟ فراوانی ہو اور کثرت ہو. آمین. ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے جو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹرگلنگ لائف بسر کرنے کے اندر رکھتا ہے. وہ تو اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ نیند ہی میں دے دیتا ہے. وہ ننگے پن کے اندر ان کو نہیں رکھنا چاہتا، یا ننگے پن کے اندر وہ نہیں رکھتا جو اس کے پیارے ہیں. اور نہ ہی جو ہے ایسی جو ہے زندگی بسر کرنے دیتا ہے جو مسلسل اسٹرگلنگ کے اندر ہو، جو ہمیشہ کوششوں کے اندر لگی رہتی ہیں اور جو ہے وہ ناکامی کا شکار رہتے ہوں. وہ چاہتا ہے کہ وہ وعدہ کی سرزمین، غور سے سنیے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جہاں روح، بدن اور جان کی ساری برکات موجود ہیں داخل ہو جائیں. آمین. وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں کیا ہے؟ وہ داخل ہو جائیں جہاں پر روح، بدن اور جان کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر سکیں. اور اسی مقصد کے لیے خدا نے بنی اسرائیل کو کیا کیا ہے؟ وہاں سے نکالا ہے. وہ ہمیں برکت کیوں دینا چاہتا ہے؟ ویسی سرزمین میں ہمیں کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ ایسی سرزمین کا وعدہ ہم سے کیوں کرتا ہے؟ یا ایسی سرزمین میں ہمیں کیوں داخل کرنا چاہتا ہے؟ پہلی بات کہ ہم اس کے لوگ ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. کہ ہم اس کے کیا ہیں؟ اس کے لوگ ہیں. اور وہ ہمیں لونگ پیپل جسے ہم کہتے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے خون کے خریدے ہوئے ہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں. دوسرا، غور سے سنیے، وہ حاکموں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں پر ہے، وہ حاکموں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں پر ہے ان پر اپنی طاقت ظاہر کر سکے. آمین. اپنی قدرت ظاہر کر سکے. دیکھ لو، یہ ہے میرے لوگ جن کو میں نے اپنی قدرت، اپنی قوت اور اپنے زور سے جو ہے ان کو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ قائم کیا ہے. آمین. اس لیے اور یہ بھی بات بتانے کو کہ اس کی محبت کبھی بھی جو ہے فیل نہیں ہوتی ہے. آمین. چنانچہ وہ اس لیے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ، اور اس لیے کہ وہ شیطان کو اور تاریکی کے حاکموں کو اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں پر ہے ان کو بتا رہے کہ میری محبت کبھی فیل نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور اس نے شریعت اور حکم جو ہے یہ کیا کیے ہیں؟ یہ سارے بیابان کے اندر ہی دے دیے. کہاں پر دیے ان کو؟ بیابان کے اندر دیے. 10 احکام کہاں پر ملے؟ کوہ سینا پر. جب وہ جو ہے بیابان میں جب وہ آئے تھے دشت کے سینا کے اوپر جو ہے پہاڑ پر، خدا نے موسیٰ کو وہ احکام دیے، ساری شریعت وہ دی. کس لیے دی؟ تاکہ جب یہ سرزمین کے اندر داخل ہوں، تاکہ جب یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوں وہ کیا کرے؟ وہ ان کو مانے، وہ ان کو جو ہے اس کے مطابق زندگی وہ بسر کر سکے. لہٰذا جو شریعت دی گئی تھی، جو احکام دیے گئے تھے، وہ کس لیے تھے؟ کہ جب یہ اپنی جگہ کے اوپر بس جائیں گے، جب یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین، کنعان کی سرزمین کے اندر داخل ہو چکیں گے، تو ان اصولوں کو جو میں نے دیے، اس شریعت کو، ان احکام کو، ان حکموں کو، ضوابط کو جو میں نے ان کو دیے ہیں، وہ ان کے اوپر کیا کریں؟ عمل کرے. لیکن ساری کی ساری نسل وہ کیا ہوئی ہے؟ نافرمان ٹھہری ہے. وہ ساری کی ساری نسل کیا ہوئی ہے؟ وہ جو ہے گردن کش کہلائی. اور یہی سبب تھا، یہی ریزن تھی کہ اس نافرمانی کے سبب سے جو ہی داخل ہوتے ہیں تو وہ دم بن جاتے ہیں، بجائے کہ وہ سار ٹھہرے. عزیز بہنوں بھائیوں، سار اور دم بننا یہ ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے. اس سرزمین کے اوپر جو ہے یا تو ہم سر ہوں گے یا وہ دم کہلائیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب کوئی شخص خداوند کی شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گا، اس کے حکموں کے اوپر عمل کرے گا. یہ کیوں دم بن گئے؟ اس لیے غور سے سنیے کہ انہوں نے کنعان میں داخل ہوتے وقت
کنعان میں داخل ہوتے وقت بڑی دیر لگا دی کہ وہ جو ہے ان 7 بڑی اور زوراور قوموں کو نکال نہ سکے، کیونکہ جو ہے یہ وہاں پر جا کر یہ ساری امپلیمنٹیشن ہونی تھی، یہ سارے جو ہے عمل و درآمد جو ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے دکھانا تھا، یہ احکام، یہ شریعت، یہ حکم، یہ ضوابط، یہ کہاں پر انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے تھے، کہاں پر دکھانے تھے، جہاں پر وہ جا رہے تھے، جہاں پر وہ داخل ہو جا رہے تھے۔ بار بار غور سے سنیے، بار بار یہ خدا کہتا ہے جس ملک میں تم جاؤ گے، جس ملک میں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، جس جگہ تم جا رہے ہو، اس وعدہ کی سرزمین میں، اس ملک کنعان کے اندر جو ہے وعدہ کی سرزمین میں جب داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ تم نے ان حکموں کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ یہی کہا گیا ہے۔ یہ اسی طرح ان کو یہ بات سمجھائی گئی تھی، یہی بات ان کو سکھائی جا رہی تھی۔ موسیٰ، یشوع، کالب، یہ سارے جو ہے ان کو اسی بات کے لیے ابھارے تھے۔ یہ شریعت اس لیے دی ہے تمہیں تاکہ تم کیا کرو؟ وہاں پر جا کر اس کے اکارڈنگلی، اس کے مطابق کیا کرو؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور وہاں پر کیا تھا جو ہے یہ سب سے پہلے سامنا ہی ان 7 بڑی قوموں کا تھا۔ پہلے ان کو دور کرے، جب دور کر چکے اور وہاں پر بسیں تو پھر اس پیٹرن کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ناکام ہوئے، نافرمانی ان کی جو زندگیوں کے اندر گھسی ہوئی تھی۔ میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ اور اس لیے جو ہے وہ پنپ نہیں پائے، وہ اس لیے جو ہے وہ نکل نہیں پائے، اس لیے وہ جو ہے اوپر نہیں جا رہے تھے، اس لیے کہ جو ہے چاروں طرف سے ان قوموں نے جو ہے ان کو شکنجے کے اندر لیا ہوا تھا۔ پہلا کام یہ تھا کہ اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہیڈ بننا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ان قوموں کو کیا کیا جائے؟ بولیے، جو ہے وہ مغلوب کیا جائے۔ اور جب تک جو ہے ان قوموں کو آپ مغلوب نہیں کرتے، آپ اس وقت تک جو ہے وہ دم ہی رہیں گے، آپ جو ہے پست ہی رہیں گے، آپ نیچے ہی رہیں گے۔ آمین۔ مصری زندگی نے کیا کیا تھا؟ انہیں ہمیشہ نافرمانی میں رکھا۔ ان سے جو ہے کبھی مصری زندگی جو ہے ایجپشن لائف جو ہے ان سے کبھی جدا نہیں ہوئی ہے۔ ان کو بے ایمانی کے بند میں وہ بندھے رہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ 40 سال تک خدا ان سے بیزار رہا اور وہ گردن کش قوم کہلائے۔ اور وہ جو خدا نے جب ان کو وہاں سے نکالا تھا، یعنی ایک بڑی سپر پاور سے جو ہے ان سے چھٹکارا دیا، تو خدا نے کہا کہ تمہیں میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ جب تم اس ملک میں جانا تو ان بڑی اور تم سے بڑی اور زوراور قومیں ہیں، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ لیکن کیسے نکالیں؟ نافرمانی کا جو کہ بند کے اندر یہ بندے رہے، اور نہ تو یہ سرفراز ہو پائے اور نہ ہی یہ جو ہے بہتوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ نکال سکے۔ خدا نے کہا تھا یہ تمہارے پہلوؤں میں کیا ہوں گے؟ بولیے، وہ کانٹے ہوں گے۔ عبرانیوں کے خط 3 باب اس کی 7ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسا غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے، اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ جو ہے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ یہ وجہ تھی کہ وہ گردن کش تھے، یہ ہے باغی پن ان کی زندگیوں کے اندر تھا۔ 40 برس تک وہ باغی ہی رہے، باغی پن کی حالت میں من برستا رہا، باغی پن کے اندر خدا پھر بھی ان کو کیا کرتا رہا؟ وہ چٹان سے جو ہے پانی پلاتا رہا، من بھی برستا رہا، لیکن کہلاتے کیا تھے؟ گردن کش۔ خدا ناراض رہا، اور یہ کس طرح سے جو ہے آگے جو ہے
وہ اس جو ہے بادشاہی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ اپنی جو ہے وہاں پر وعدہ کی سرزمین میں بس سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیو، آپ غور سے سنیے، جو ہے بغاوت، گردن کشی، جو ہے یہ بے ایمانی یا کام اعتقادی، جب کوئی شخص جو ہے یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اس میں برابر زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ جانے کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین، اس نئے یروشلم میں، اس بادشاہت کے اندر، اس نئی زمین میں، جو ہے اس جو ہے بادشاہت میں جو خداوند ہمیں دینے کے لیے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری خوش فہمی ہوگی، یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ہم نے یسوع مسیح کی نجات کا تجربہ کیا، ہم نے روح القدس کا بھی مزہ چکھ لیا، لیکن میں دم ہوں، میں پھر بھی جو پنپ نہیں رہا، میں پھر بھی جو ہے وہ جو ہے مارا مارا پھرتا ہوں، میں پھر بھی جو ہے وہ پس ہی رہتا ہوں۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تھا، جب ہم مصر میں سے نکلے تھے، تو ہم نے جب مصری زندگی کو وہاں پر نہیں چھوڑا، برابر ہمارے اندر جو ہے یہ گھسا ہوا تھا۔ ہائے مصر کے بھونے ہوا جو ہے ہنڈیوں پر بیٹھ کر ہم بھونا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اس کے کھیرے اور اس کے خربوزے، اس کے گندنے جو ہے برابر ہمارے اندر جو ہے وہ گھسی ہوئی ہیں۔ اور جب تک جو ہے جب ہم نے نئی انسانیت کو پہنا ہوا ہے تو پرانی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ برابر جو ہے واک ہے، یہ چلتے چلتے داخل ہونا ہے، اور جو ہے چلتے چلتے داخل ہو کر جو ہے حملہ کرنا ہے ابلیس کے اوپر۔ ہاللیلویا۔ اب یہ دیکھیے، بغاوت جو ان کے اندر گھسی ہوئی تھی، یہ جو ہے احکام کے خلاف نہیں، بلکہ یہ کیا تھی؟ بلکہ بے ایمانی تھی۔ بغاوت جو ہے وہ کس کے خلاف تھی؟ ٹھیک ہے، یہ 10 احکام کے خلاف نہیں، بلکہ بے ایمانی تھی جو ان کے دلوں میں تھی۔ اور اسی سبب سے جتنی بڑی بے ایمانی بڑھتی گئی، اتنی ہی وہ قومیں جو ملک کنعان کے اندر کیا ہو رہی تھی، یہ ساتوں بڑی قومیں بڑی اور زوراور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ برابر بڑی اور زوراور اس لیے ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ نافرمانی اور گردن کشی اور بغاوت زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیوں یہ چیزیں جو ہے بڑی بڑی معلوم ہوتی ہیں؟ کیوں یہ جو ہے ہوا معلوم ہوتی ہے؟ ہر ایک چیز جو ہے ناممکن سی نظر آتی ہے۔ بغاوت بڑا کرتی ہے، گردن کشی ہر چیز کو بڑا کرتی ہے، نافرمانی اور بے ایمانی ہر ایک چیز کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ جائنٹ بنا دیتی ہے، یہ جنات بنا دیتی ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ 7 پہاڑ اگر جو بنی اسرائیلیوں کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ ان کی نافرمانی ہے۔ یہ 7 پہاڑ اگر ان کی زندگیوں کے سامنے کھڑے ہیں جن کو یہ خدا نے چیلنج دیا ہے کہ اس کے اوپر غالب آنا ہے، تو یہ سبب ان کی گردن کشی ہے۔ اگر یہ جو ہے برابر جمان ہے ان پہاڑوں کے اوپر یہ قومیں، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہے گردن کشی کے اندر ہے اور یہ بے ایمانی کا شکار ہے۔ اسرائیل پورے بیابان کے اندر کیا کرتا رہا؟ بال، سنہری بچھڑے، بڑبڑانا، شکایت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ان کا مشن نہیں تھا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ہمیں جانا ہے اور قبضہ کرنا ہے، ہمیں جانا ہے اور ان قوموں کو جو ہمارے سامنے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، ہلاک کرنا اور ان کو مارنا ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ مشن تھا۔ مشن کیا تھا؟ بولیے، قوموں کے اوپر غالب آنا۔ 7 بڑی قوموں جو ان سے بڑی اور زوراور ہے، ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ یہ غالب آنا۔ آمین۔ سر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر کون ہیں؟ ہیڈ کون بنتے ہیں؟ اس 28ویں باب کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے آپ کو ہیڈ ہونے کی جو ہے وہاں پر یا برکتیں وہاں پر ذکر، تھوڑا سا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، غور سے سنیے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپائیوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی
बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से, वो 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है, तुझको क्या करेगा? बरकत बख्शेगा। ये वादा है, जो मुल्क तुझे देता है, वो मुल्क जो कनान का मुल्क, वो मुल्क जो यह वादा की सरजमीन है जो तुझे देता है, वहां पर तुझे क्या करेगा? वो बरकत बख्शेगा। ये सारी बरकतें उस मुल्क में जो है इस्राएलियों को हासिल होनी है, और उन तमाम को हासिल होनी है जो क्या करते हैं, जो इन 7 बड़ी कौमों को क्या कर देंगे? मार डालेंगे। हालेलुया। और कहा है, अगर तू खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावन अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई कि तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। होली पीपल, कौन सी? होली पीपल, कायम पाक कौम बनाकर क्या करेगा? कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावन के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावन ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावन तेरी औलाद को और तेरे सिपाहियों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरूमंद करेगा। और खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। हालेलुया। वो सब जो उस मुल्क में जाएंगे, और जब उस मुल्क में जाएंगे और इन अहकामात को जब वो मानेंगे, तो वो होली पीपल कहलाएंगे, वो जो है पाक कौम बन जाएंगे। और दुनिया की सब कौमें तुझे देखकर क्या करेंगी? वो डर जाएंगी। तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, लेकिन 7 रास्तों से क्या करेंगे? 7 रास्तों से वो भागेंगे। ये 7 कौमें आएंगी, लेकिन 7 कौमें क्या करेंगी? वो भाग जाएंगी। हालेलुया। ये बरकतें किन के लिए है? ये उनके लिए है जो 7 बड़ी और जोरावर कौमों को मगलूब कर लेंगे। आमीन। ये उनके लिए नहीं है जो खुद मगलूब हो जाएंगे। ये 7 पहाड़ों को कौन से? यह है मीडिया, गवर्नमेंट, एजुकेशन, यह है इकोनॉमी, रिलीजन, यह है सेलिब्रेशन और फैमिली। जिन पहाड़ों के ऊपर ये 7 कौमों जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, अगर आप भी इनको मगलूब कर लिया तो आप सर होंगे। इस ज़मीन के ऊपर आप क्या कहलाएंगे? या हेड कहलाएंगे, सर कहलाएंगे। नहीं तो इस ज़मीन के ऊपर पस्त होते चले जाएंगे और जो है स्ट्रगलिंग के अंदर रहेंगे, यह दुम कहलाएंगे और पीछे पीछे रहेंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर हम यह पाक कौम उस वक्त बन सकते हैं अगर आप लॉ को फॉलो करेंगे। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया हुआ है, अगर आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मान लिया है, तो फिर आजादी की कामल शरीयत में चलिए। हालेलुया। यह रूह की शरीयत, रूह और जिंदगी की शरीयत के ऊपर अमल करे जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें मौत से और जो गुनाह से आजाद करती है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने जो है ये जारी की है। उस रूह की शरीयत को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कीजिए, और जब तक आप नाफिज नहीं होने दे देंगे तब तक ये गुनाह और मौत जो है आपको लपेटे रहेगी। और जो है ये जो है वो हाकम जो इन कौमों के ऊपर जो है वो कब्जा किए हुए हैं और जो है इनको लपेटे हुए हैं, जिसके सबब से जो है वो इसराइलियों को मगलूब कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। हम भी अगर जो है इनके कंट्रोल के अंदर रहेंगे तो मारे जाएंगे। गौर से सुनिए, जो लोग इन कौमों के ऊपर जो है गहरी नजर रखे हुए हैं, कौन किन चीजों के ऊपर? ठीक है, हित्तियों के खौफ के ऊपर। हित्तियों का क्या मतलब है? फियर, खौफ।
اس کے اوپر کون حاکم؟ یہ ہے اتھا گڑا کا یہ ہے وہ فرشتہ، یہ ہے جو یونانی میں جسے کیا کہتے ہیں ایپیلون، جو خوف کی علامت ہے، جو پوری دنیا کو خوف اور دہشت کے اندر جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر غالب آنا ہے، جو ان کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں۔ لوسیفر اور جرجاسیوں کی برائی، جرجاسی کیا ہے؟ جو دنیا کی خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو جسم کی خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ جو ہے ان کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ہے اموریوں، بیلزبول، جو اموریوں کو جو ہمیشہ جو ہے گھمنڈ کے اندر رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اسپرٹ آف میمون، یعنی دولت اور کنانیوں کی لالچ کہ اسپرٹ کو کے اوپر نظر کیے ہوئے، اس کو مغلوب کیے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور پھر جو ہے مذہبی روح کو اور یہ فرضیوں کی بت پرستی کو جو ہے جو اپنی زندگیوں سے جدا کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر سرفرازی آئے گی۔ اور پھر حویوں کے بگاڑ اور ایزبیل کی سپرٹ کو، جو ساری چیزوں کو، اچھی چیزوں کو بگاڑ رہا ہے، یہ سپرٹ جو ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے والے۔ اور پھر لاسٹ ٹائم جو بتایا تھا جو ہے بال اور مولک کی جو سپرٹ، جو حاکم، جو یبوسیوں کے ذریعے سے جو ہے قوموں، امتوں، گھروں کے اندر جو ہے ریجیکشن کے ذریعے سے، رد کیے جانے کے ذریعے سے جو ہے قابض ہے، جو ان چیزوں کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ہیڈ کہلائیں گے۔ آمین۔ اور وہ سرفراز اور اقبال مند ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ ان 7 قوموں کو جو میں نے باتیں سنائی ہیں، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے سنیں گے، سمجھیں گے، اگر نہیں آپ نے جب مس کیا ہے، آپ ضرور یوٹیوب پر سنیے ان میسیجز کو، تاکہ کیا ہو سکے آپ اس سرمن کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ جان جائیں گے اور سمجھ آئیں گے۔ کیوں ہم سر بنتے ہیں اور کیوں دم بنتے ہیں؟ سر وہ ہے جو ان حاکموں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، اب غور سے سنیے، کون ہے جو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جو ہے کالب اور یشوا کی سی نظر رکھتے ہیں۔ کون ہے؟ کون سے لوگ؟ یہ کیوں سر ہے؟ یہ کیوں ہیڈ کہلاتے ہیں کالب اور یشوا؟ کیونکہ ان کے دیکھنے، ان کی نظریں جو ہے کچھ اور طرح کی تھی۔ آمین۔ جب آپ گنتی 14 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح سے جو ہے ان قوموں کو دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ بھی اس طریقے کے ساتھ دیکھیں گے، یقین جانیے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ بھی کیا کہلائیں گے؟ جو ہے وہ جو ہے سر کہلائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 14 باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ اور نون کا بیٹا یشوا اور یوفنا کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ کر اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے، وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ غور سے سنیے، کون سا ملک ہے وہ؟ نہایت اچھا ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہے۔ ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ بغاوت، گردن کشی، بے ایمانی، بے اعتقادی جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جو روکتی ہے، یہ ان کو جو ہے ان کو بڑے بڑے بناتی ہے، یہ ان کو جنات بناتی ہے، یہ ان کو سورما بناتی ہے، یہ ان کو کاداور بناتی ہے، یہ ان کو پہاڑ بناتی ہے۔ لیکن اگر آج جن کی نظریں جو ہے یشوا اور کالب کی طرح کی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ہماری کیا ہیں؟ خوراک ہیں۔ They are our bread
हालेलुया। ये हमारी क्या है? ये खुराक है। हम उसे खुराक की तरह खा जाएंगे। लेकिन दूसरे जिनके अंदर बगावत होती है, जिनके अंदर बेईमानी होती है, कहते हैं हम उनके नजरों में टिड्डे मालूम होते हैं। हम उनकी नजरों में क्या है? बोलिए, टिड्डे मालूम होते हैं। वो तो अपने लोगों को खा जाते हैं, वो हमें भी खा जाएंगे। लेकिन यशुआ और कालेब कहते हैं नहीं, वो हम उनको खा जाएंगे। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, अगर आप सरफराज और इकबालमंद होना चाहते हैं, अगर आप जो है उस मुल्क के अंदर हेड कहलाना चाहते हैं, इस जमीन के ऊपर हेड बनना चाहते हैं, इस जमीन पर सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? बगावत तरक कर कर चलिए, आगे बढ़िए। हालेलुया। आगे बढ़िए अजीज भाइयों, आगे चलिए। यह क्यों डर रहे हैं? क्यों स्टक हो गए हैं? क्यों मना हो गए हैं? क्यों पीछे रह गए हैं? और क्यों अपने आप को जो है यह हित्तियों, यह फिरजियों, यह अमूरियों, जरजासियों और ये सारे यह हवियों, यबूसियों, करानियों के जो है वो हत्ते चढ़ रहे हैं और उनसे डर रहे हैं? ये तो हमारी खुराक है। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम उनको ले लेंगे। हालेलुया। हम उनके ऊपर क्या करेंगे? बोलिए, गालिब आएंगे। सिर्फ दो आदमी सारी कौम में हैं जिनका नुक्ते नजर खुदा के मुताबिक है कि मैं तुम्हें मुल्क किनान दूंगा। अजीज बहनों भाइयों, ये जमीन के इस जमीन के ऊपर हम फाते हो सकते हैं, सरफराज इकबालमंद हो सकते हैं, हेड बन सकते हैं। यह दुनिया परेशान है कलीसियाओं के अंदर जो है, और बहुत सारे ईमानदार कहते हैं हम तो इस जमीन पर हेड नहीं बांध रहे। बगावत तो छोड़िए, आमीन, गर्दन कशी तो छोड़िए, जो है इनको आगे बढ़िए। और जब आप कनान का सामना करेंगे तो फिर आप ये देखिएगा कि ये कौमें आप कैसे गिरती हैं आपके सामने। यशुआ कालेब जो है वो इस तर्ज के लोग थे, उनकी बाकियों की नजरें ऐसी नहीं थी। इसलिए क्या करें? अपनी नजरें ठीक करें, खुदा की नुक्ता नजर को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। आमीन। और ये खुदावन ने जो है गिनती 14-24 के अंदर अगर आप पढ़ें तो कालिब के लिए एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, और वो कहता है, मेरा बंदा 24वीं आयत लिखा है, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी क्या होगी? वारिस होगी। आमीन। ये उस मुल्क में जाएगा। अजीज बहनों भाइयों, हमें जो है उस मुल्क में जाना है और वहां पर हित्ती हैं, वहां पर जो है वो जरजासी हैं, अमूरी हैं, फिरजी हैं, कनानी हैं, जो है वो हवी और यबूसी हैं। हम उन चीजों से डर रहे हैं, ये हमें रोक रही हैं, ये हमें दुम बना रही हैं, ये हमें जब बस कर रही हैं, ये सरफराज होने से हमें रोक रही है। और ये लेकिन अगर आप जो है कालिब और यशवा की सी तबीयत रखते हैं, डिफरेंट स्पिरिट के हैं, खुदावंद कहता है कि इनके पास डिफरेंट स्पिरिट है, ये डिफरेंट एटीट्यूड के मालिक हैं। जो ईमानदार, जो लोग जो डिफरेंट स्पिरिट रखते हैं, वो इनके ऊपर गालिब आएंगे। और जो है डिफरेंट स्पिरिट नहीं रखते हैं, जिनकी तबीयत लिखा मेरे बंदा या कालिब की तबीयत ही कुछ और है, वेरी डिफरेंट स्पिरिट है उसकी। आमीन। आपकी स्पिरिट कैसी है? उस जो है जिसमें जो है बगावत भरी हुई है, जिसमें जो गर्दन कशी भरी हुई है, इस हालत में यह हम इन बड़ी 7 कौमों को जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, आप उस पर गालिब नहीं आ सकते हैं। यशवा और कालिब की नजर रखने वाले जो है वो सर बनते हैं। हालेलुया। यशवा और कालिब जैसे लोग वो क्या करते हैं? वो सरफराज किए जाते हैं, मैं तुझे उस मुल्क में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? इसका मतलब है जो और तबीयत के लोग हैं, जो और तरह की रूह के लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो उस मुल्क में जाएंगे। हालेलुया। वो यर्दन के उस पार जाएंगे। अभी यर्दन के इस पार खड़े हैं हम इस जमीन के ऊपर इस पार हैं। उस पार जाने के लिए अजीज बहनों भाइयों गौर से सुनियो, जो है यू हैव टू रिसीव द डिफरेंट स्पिरिट। हालेलुया। आपको डिफरेंट स्पिरिट की जरूरत है, जो है यशवा और कालिब की है।
ہے، لیکن اگر وہ جو ہے اسی جو ہے بری اسپرٹ کے شکار ہیں تو پھر آپ کس طور پر جو ہے وہ جو ہے جا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح، غور سے سنیے، اب یسوع مسیح جو ہے آسمان پر دائیں طرف بیٹھا ہے، وہ انتظار میں ہے ایسے لوگوں کی جس کے پاس ڈیفرنٹ اسپرٹ ہے۔ وہ اس وقت تک اس زمین کے اوپر نہیں آئے گا، وہ اس وقت تک جو ہے وہ نیچے نہیں اترے گا جب تک کہ سب چیزیں بحال نہ ہو جائے۔ اس لیے جب تک کہ سب چیزیں بحال نہ ہو جائے، یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کہاں رہے گا؟ خدا کی دائیں طرف بیٹھا رہے گا۔ اعمال 3 باب اور 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ذرا پڑھیے۔ ہاللیلویہ۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پڑھیے پھر سے اس آیت کو، اعمال 3:21 میں یہ آیت لکھی ہے۔ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کی شروع سے ہوتے آئے۔ جب تک کہ ساری چیزیں بحال نہ ہو جائیں تب تک کرائسٹ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا، اور جب تک چیزیں بحال نہ ہوں، ریسٹور نہ ہو جائیں، تب تک جو ہے آج زمین کے اوپر بادشاہی قائم نہیں ہوگی، وہ جلد نہیں آئے گا۔ 7واں نرسنگا پھونکتے ہی کیا کہا گیا تھا؟ ہمارے خداوند اور مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ جو ہے آ گئی ہے۔ یہ اس وقت آئے گی جب سب چیزیں کیا ہوں گی؟ یہ بحال کی جائیں گی جن کا ذکر خدا نے جو ہے پاک نبیوں کی زبانی کیا، جو دنیا کے شروع ہوئی سے ہوتے آئے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ کلام فرماتا ہے خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا ہے تو کہا بڑھو پھلو اور زمین کو کیا کرو؟ مامورو محکوم کرو، اور سب چیزوں کے اوپر کیا کرو؟ اختیار رکھو۔ ساری زمین کے اوپر لکھا ہے جو چلتا پھرتا سارا جاندار، جو رینگنے والے ہیں، جو چلتے پھرتے ہیں، کیا ہے؟ جو زمین پر چلتے ہیں، اختیار رکھو۔ ابھی جو ہے انسان کے اوپر جو ہے یہ اختیار چھن گیا ہے، اور ابلیس کی یہ بری فوجیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اسپرٹ آف بال، اسپرٹ آف جیزبل، اسپرٹ آف ایپلیون، یہ سارے بالزبول، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ ساری اسپرٹس جو ہیں یہ جو ہے کار فرما ہیں تاکہ کیا ہو؟ یہ زمین برابر گندی سے گندی تر ہوتی چلی جائے، اسے خراب کیا جا رہا ہے، اسے جو ہے وہ بری طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے چیزیں بحال نہ ہو جائیں۔ لیکن جو ڈیفرنٹ اسپرٹ کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ جائیں گے اور ان بری جو ہے قوموں کو نکال کر بس جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر جو ہے اس کی شریعت نافذ ہوگی، اس کا خدا کی سرفرازی، اقبال مندی اور برکت زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگی۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آسمان کی بادشاہی کو یا خداوند مسیح کی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا، آپ کو ڈیفرنٹ اسپرٹ کے اندر آنا ہوگا جو یشوع اور کالب کی تھی، جن کا نقطہ نظر خداوند کے نقطہ نظر کے مطابق تھا، جن کی سوچ، خیال، ارادہ جو ہے مرضی خداوند کی جو عین مطابق تھی، جو کہتے تھے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے اوپر کیا کریں گے؟ قبضہ کر لیں گے۔ آپ مسیح کے منتظر ہیں، آپ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، آپ برابر دعا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ یسوع مسیح جلد آ جائے۔ ایسا ہی ہے بولیے، لیکن یہ کب تک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک یہ سب چیزیں جو ہے وہ بحال نہ ہو سکے۔ وہ اپنے لوگوں کے وسیلے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو بحال کرے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بری روحیں زمین کو بحال نہیں ہونے دے رہی ہیں۔
نسل در نسل یہ سلسلہ جاری ہے، ایک کے بعد ایک نسل آ رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا کئی نسلیں کہتے ہیں، اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا؟ جب نسل آتی ہے تو بری روحیں جو ہے وہ تباہ برباد کر رہی ہیں ان نسلوں کو، ان خاندانوں کو، ان قوموں کو جو وہ خراب کر رہی ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہے وہ ان کے غالب آئے۔ یہ 40 سال تک جو ہے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ خدا بیزار رہا، اور آخر کار اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہونے پائیں گے۔ 40 برس تک تو یہ تو ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور تم ہی جو ہے وہ داخل ہو جاتے، لیکن بغاوت، گردن کشی، بے ایمانی جو ہے وہ ان کو جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے داخل ہونے سے روک رہی تھی۔ غور سے سنیے، یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اگر آپ جو ہے یا ڈیفرنٹ اسپرٹ میں نہیں آئیں گے، اگر آپ جو ہے یا یشوع اور کالب کی طبیعت کے اندر نہیں آئیں گے، اگر آپ ایلیا کی اسپرٹ کے اندر نہیں آئیں گے، تب تک بحال ہونا مشکل ہے۔ ہاللیلویہ! البتہ وہ آئے گا اور سب چیزوں کو کیا کرے گا؟ بولیے، بحال کرے گا۔ ایلیا آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ سب چیزوں کو کیا کرے گا؟ بولیے۔ یہ جو ہے اسپرٹ آف الائجا، اسپرٹ آف جو ہے جوشوا، اسپرٹ آف کیلیب، یہ جو ہے وہ بحال کریں گی۔ لیکن ہم تو اپنے مزے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم تو اپنی جو ہے اپنی گردن کشی اور اپنی بغاوت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہاں۔ پھر ایک اور نسل چلے جائے گی، پھر ایک اور نسل آئے گی، خدا اس کا انتظار کرے گا۔ یہ ان کے اندر جو ہے یا اور طرح کی اسپرٹ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نئی نسل، آپ کو معلوم ہے کہ ملک کنعان میں کون سی نسل گئی ہے؟ بولیے، نئی نسل۔ آمین، کون سی نسل؟ بولیے۔ کالب اور یشوع 2 پرانے تھے اور باقی نئے لوگ، پوری نئی نسل۔ نئی نسل جو ہے وہ جب ملک کنعان کے اندر داخل ہوئی ہے، صرف 2 بندے تھے جو مصر میں سے نکلے تھے۔ ان کے علاوہ جو سارے بنی اسرائیل پرانے نکلے تھے وہ بیابان کے اندر ڈھیر ہو گئے۔ آج بھی یہ ہے یہ کرسچینٹی کے اندر، یہ ہے کلیسیوں کے اندر ایماندار جو ہے اپنے وقت کے اوپر جا رہے ہیں، اور جب تک کہ اسپرٹ آف الائجا، اسپرٹ آف جو ہے جوشوا جب تک نہیں وقوع میں آتی، کالب کی اسپرٹ کے اندر آنا ہوگا، جو یہ کہتے ہیں یہ ہماری خوراک ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آپ کو اپنی جنریشن کو یہ سکھانا ہوگا، اور انہیں اپنی جنریشن کو کیا فیڈ کیا، یہ کس طرح سے جو ہے وہ ریوائیول کی طرف جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیز خاندانوں، غور سے سنیے، اپنی جنریشن کو سکھائیے کہ خدا نے بیابان کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے مجھ گناہ گار کو بچایا ہے، خدا نے مجھ جو ہے کیچڑ میں پڑے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے، اور مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے اقبال مند کیا ہے۔ اگر آج جو ہے میں سر ہوں تو یہ خدا ان کے رحم اور فضل سے ہے، اس لیے کہ میں جو ہے ان قوموں کو، ان امتوں کو، ان حویوں کو، ان ہتیوں کو، ان فرزیوں کو، ان کرانیوں کو، ان یبوسیوں کو میں کیا کہتا ہوں؟ دس از مائی فوڈ۔ ہاللیلویہ، یہ میری کیا ہے؟ خوراک ہے۔ آمین۔ اگر اس اسپرٹ کے ساتھ اگر آپ جو ہے اس زمین کے اوپر، غور سے سنیے، اس زمین کے اوپر موو نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی موو کر جائیں گے، تو پھر یا خدا یسوع مسیح جو ہے خدا کی دائیں طرف بیٹھا یا وہ بیٹھا ہی رہے گا، وہ دیکھ رہا ہے کب یہ چرچ جو ہے ایکٹیو ہوگا، کب جو ہے چرچ جو ہے وہ اسپرٹ آف الائجا کے اندر آئے گا، تاکہ چیزیں بحال ہونا شروع ہو۔ جو ہی چیزیں بحال ہوں گی دین یسوع مسیح آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس زبور 47:3 کے اندر کہتی ہے، زبور 47:3 کے اندر کہتی ہے، وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ قائل کرنا چاہتا ہوں، وہ امتوں کو ہمارے سامنے کیا کرے گا؟ زیر کرے گا، اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ اور غور سے سنیے، رومیوں 16 باب اور 20 آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، غور سے سنیے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد، بولیے، کچلوا دے گا۔ کس کے پاؤں سے؟ بولیے، تمہارے پاؤں سے، تمہارے پاؤں سے۔ ہم کہتے ہیں خداوند جو ہے تو جو ہے شیطان کے پاؤں کو کچل دے، اور وہ کہتا ہے میں نے جو ہے صلیب کے اوپر اس کی کھوپڑی کو کچل دیا ہے، اب تیری باری ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کس کی باری ہے؟ بولیے، دس از یور ٹرن مائی ڈیئر، یہ آپ کی ٹرن ہے۔
اور خداوند جو ہے اطمینان کا چشمہ، بے اطمینانی کی حالت میں شیطان کچلا نہیں جاتا۔ یہ اطمینان کے چشمے کے ذریعے سے جب آپ کا دل پیس کے اندر ہوگا، جب آپ کی زندگی کے اندر بے اطمینانی نہیں ہوگی، جب آپ کی زندگی کے اندر افراتفری نہیں ہوگی، یا مختصر طور پر کہہ لیجیے جب آپ کی زندگی میں بغاوت نہیں ہوگی، تب شیطان جو ہے وہ کچلوا دیا جائے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اس لیے کہ اسپرٹ کے اندر آنا ہوگا، ایسی اسپرٹ جو ہے جو ڈفرنٹ اسپرٹ ہے، ایسی طبیعت جو ڈفرنٹ جو ہے طبیعت ہے، طبیعت مین انگلش میں اسپرٹ یوز ہوتا ہے، ڈفرنٹ اسپرٹ جو ہے دکھانا ہوگا۔ دین آپ کو حوی کیسے نظر آئیں گے؟ جو پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ براجمان نظر آتے ہیں اور جائنٹ معلوم ہوتے ہیں، یہ جنات کی نسلیں ہیں، یہ رفائم کی نسلیں ہیں، جو ہے بڑے بڑے سورما نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر جو ہے ڈر لگتا ہے، جن کو دیکھ کر جو ہے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یشوع اور کالب کانپتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ آمین۔ یہ زمین، یہی زمین کے اوپر یہ آدم کو زمین دی گئی تھی، یہ ہے سب چیزوں کے اوپر کیا کرے؟ اختیار رکھے۔ یہ اختیار جو ہے بری روحیں ہم سے چھین رہی ہے، لیکن ایک دم سے یہ اختیار ملنے والا ہے، اور ان تمام کے پاس یہ آئے گا جو اس جو ہے ریوائول اسپرٹ کے اندر آئیں گے۔ جو اس ریوائول اسپرٹ کے اندر جب آئیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیے خدا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے، اور وہ یہ ہے خدا جو ہے یہ کام کرنے جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے ایسی روح سے بھر دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مشن کے اندر یہ کامیاب ہو جائیں۔ 40 برس تک جو ہے ان کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ یہ تیار ہوں اور جب کر جو ہے ان قوموں کے اوپر جو قبضہ جما لیں۔ عزیز بہن بھائیو، چرچ جو ہے ایک خاص مشن کے اندر ہے۔ اس کا مشن یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جو ہے کیا ہو؟ مسیح کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ آمین۔ اور وہ آئے گا زیتون کے پہاڑ پر، اس نے کہا ہے یہ اے گلیلیو، اے گلیلی مردو، جس یسوع کو تم جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح تم اس پہاڑ پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ ہاللیلویا۔ اس زمین کے اوپر مسیح کی بادشاہت قائم ہوگی، اور شیطان کو باندھا جائے گا، اس کو رگیدا جائے گا، ان قوموں کو زیر کیا جائے گا، اور جو شیطان کو کچلا جائے گا۔ آمین۔ اور یہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، بولیے کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ کون کرے گا؟ بولیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں کروں گا، اگر کہہ سکتے ہیں تو پھر بولیے کون کرے گا؟ اور سے بولیے کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیے کون کرے گا؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو ہے ہمیں قوت اور زور دیتا ہے۔ جب آپ جو ہے اس اسپرٹ کے مالک ہوں گے تو پھر آپ ایسا کر سکیں گے۔ ایسی طبیعت خدا نے جو ہے کالب کو دی، اور ایسی طبیعت جو ہے آخری دنوں کے اندر جو ہر ایک مسیح کو دینا چاہ رہا ہے، جس کا ذکر جو ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں جو ہے جس کا ذکر آتا ہے۔ غور سے سنیے، آپ جو آپ کو جو ہے ایک اور نئے روٹ کے اوپر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 7 اسپرٹس آف گاڈ، اور یہ 7 جو ہے 7 روحیں ہیں ان 7 پہاڑوں کے لیے، تاکہ ان کو سر کر لیا جائے۔ آمین۔ مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں جو ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ ان روحوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا باب اور اس کی 4 آیت لکھا ہے، غور سے سنیے، میں آپ سے توجہ کر کے ادھر دیکھیے۔ اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس تخت کے سامنے ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پھر اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ کن کی طرف سے؟ جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور پھر کن کے سے؟ اور ان 7 روحوں کی طرف سے۔ آمین۔ اور پھر مکاشفہ 3 یا 1 کے اندر بھی ان 7 روحوں کا یا وہ ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔
کس کے پاس؟ جس کے پاس کیا ہے؟ خدا کی 7 روحیں ہیں. آمین. اور پھر یہ کہاں پر 7 روحیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ 4 باب اور اس کی 5ویں آیت میں. اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. آمین. یہاں جہاں پر کیا نکلتا ہے؟ جو ہے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے کیا ہے؟ بولیے. آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. آمین. اور جب آپ 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان 7 روحوں کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن آپ کو نظر آئے گی. اور لکھا، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں. آمین. یہ کون سی روحیں ہیں؟ کہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں؟ یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں. اور یہ ہے بائبل یہ فرماتی ہے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے. اور ان 7 روحوں کی طرف سے یہ مکاشفہ یہ اطمینان دیا، فضل اور اطمینان دیا گیا ہے. یہ زندگی دیتی ہیں جو جہاں پر مردگی ہے، جہاں پر جو ہے ڈیتھ ہے، اور جہاں پر جو موت ہے، وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے. سردیس کی کلیسیا مردہ کلیسیا تھی کہ تو زندہ کہلاتی ہے اور ہے کیا؟ مردہ ہے. اور اس کو یہ کہا گیا کہ تو اس فرشتہ کو لکھ جس کے پاس 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، جو 7 روحیں اور 7 ستارے لیے ہوئے ہیں. وہ فرماتا ہے جہاں پر ڈیتھ ہے، جہاں پر موت ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ سپرٹس ہوں گی. اور 7 سپرٹس آپ کو کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ خدا کے بالکل تخت کے سامنے ہیں. وہاں پر 7 چراغ دان ہیں. ان 7 چراغ دان جو جل رہے ہیں ان کو 7 روحیں کہا گیا ہے. اور پھر جو ہے اس کو اور ہائی لائٹ جو ہے وہ 5ویں باب میں کیا گیا ہے کہ میں نے اس تخت اور 4 جانداروں کے بیچ میں، غور سے سنیے، ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح ہوا. جب وہ کیا دیکھا ہے؟ ایک بڑا کھڑا دیکھا ہے. اس کے لکھا ہے اور اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. اور یہ 7 روحیں، ٹھیک ہے، یہ 7 روحیں کیا ہے؟ بولیے. زمین پر بھیجی گئی ہیں. 7 ہارن اینڈ 7 آئیز، 7 سینگ اور 7 کیا ہیں؟ یہ آنکھیں ہیں. یہ 7 روحیں کیا کی گئی ہیں؟ یہ بھیجی گئی ہیں. یہ اسپرٹ، غور سے سنیے، یہ جو ہے 7 سینگوں اور 7 آنکھوں سے جو ہے کہ 7 یہ زمین کے اوپر بھیجی گئی ہیں. اور جو ہے سینگ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ پاور کو، یہ قدرت کو، یہ قوت کو پیش کرتے ہیں. اور جب آئیز کی بات کی جاتی ہے تو یہ جب پرفیکٹ گفٹ کو پیش کرتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں جو ہے روشن ہو جانے کو، یہ جو ہے علم، نالج کو پیش کرتے ہیں، یہ پروفیسی کو پیش کرتے ہیں. ہاللیلویا. آمین. پریز دی لارڈ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ غور سے سنیے. یہ روحیں جو ہے آپ کو 7 سینگوں اور 7 آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ بھیجی ہوئی نظر آئیں گی. آمین. اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے کالب کے اندر نظر آئی ہے، جو اور طرح کی اسپرٹ کے اندر ہے. عزیز بھائیو، غور سے سنیے. اب جب تک جو ہے آپ جو ہے ان اسپرٹ سے مامور نہیں ہو جاتے، تب تک اس زمین کے اوپر اس کی پاور اور اس کی نبوت کو، اس کے کلام کی روشنی کو، اس کی خوشخبری کو یہ ٹھیک طور پر جب وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. آمین. پاور اور پروفیسی کٹھے جو ہے، قوت اور نبوت کی اسپرٹ جو ہے یہ کٹھے موو ہوتی ہے. اس لیے یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے 19ویں باب میں، مکاشفہ 19ویں باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی جو ہے گواہی کیا ہے؟ بولیے. نبوت کی کیا ہے؟ بولیے. روح ہے. آخری دنوں میں، غور سے سنیے،
یہ ڈیز آخری ڈیز ہیں. اسے آپ کہیں سمجھیں نہ سمجھیں لیکن غور سے سنیے, یہ ڈیز آخری ڈیز ہے, یہ لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں. آخری دنوں میں خدا ہماری آنکھوں کو, ہمارے دلوں کو کیا کر دے گا؟ روشن کر دے گا, اور اپنی قوت اور اختیار کے ذریعے سے استعمال کرے گا. ہاللیلویا. افسیوں پہلا باب اس کی 18ویں آیت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے, اور وہ یہ ہے, غور سے سنیے. اب یہ آخری باتیں ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے, اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں, تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے, اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے, اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے, اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی, جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا, اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا, جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے. آمین. خدا آخری دنوں میں جو ہے وہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ, اور وہ کس طرح سے روح بھیجتا ہے, جو ہے سینگوں کے ساتھ اور آئس کے ساتھ, یہ سات روحوں کی جو مینیفیسٹیشن ہے, اس کا اظہار آخری دنوں کے اندر کیسا ہوگا؟ یہ الائجہ کے اندر سے نظر آئے گا, یہ جو ہے یشوع سے نظر آتا ہے, یہ کالب سے نظر آتا ہے, اور یہ جب یہ اسپرٹ جو بھیجی گئی ہیں, آمین, وہ اس بڑے لکھا برا دیکھا, یہ ذبح کیا ہوا برا دیکھا, اس کے 7 سینگ اور بولیے کیا ہیں؟ 7 آنکھیں ہیں. یہ ساتوں جو ہے خدا کی کیا ہے؟ بولیے روحیں ہیں جو زمین پر بھیجی گئی ہیں. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے پاور اور جو پروفیسی جو ہے گواہی یہ بھیجی گئی ہے زمین کے اوپر, تاکہ یہ کیا کیا جا سکے؟ ان 7 پہاڑوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. اور آپ کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں, اس ساری دنیا کے انوائرمنٹ کے مطابق میں آپ کو خوشخبری بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ ایک بہت بڑا ریوائیول, آمین, ایک بہت بڑا ریوائیول آنے والا ہے. آمین. کیونکہ جو روحیں بھیجی گئی ہیں وہ کیسی ہیں؟ جو ہے 7 سینگوں اور 7 آئیز پر مشتمل ہیں. آمین. جو آنکھوں اور دلوں کو روشن کر دیں گے, جو قوت اور قدرت سے بھر دیں گے. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ کیا ہو سکے, سب چیزیں جو ہے سب انتظامات سب چیزیں بحال ہونا شروع ہو جائیں. اپنی زندگی سے سٹارٹ کر اپنے خاندان سے سٹارٹ کر جب آپ اپنے خاندان سے سٹارٹ کریں گے, اپنی زندگی سے سٹارٹ کریں گے, تو آپ یقین جانیے جو ہے اور سپرٹ کے مالک نظر آئیں گے. میرے جو ہے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور ہے. آپ کو کیسے سپرٹ ملی ہے؟ کیا جو ہے وہ جو ذبح کیا ہوا برا جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں, جو چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں جو ذبح کیا ہوا برا ہے, جس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں ہیں, یہ 7 روحیں یا خدا کی روحیں ہیں جو زمین پر بھیجی گئی ہیں. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے پاک روح کی قدرت اور یہ اسپرٹس موو کر رہی ہیں. اور کاش ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے ہم بغاوت, گردن کشی, بے ایمانی, بے اعتقادی کو ترک کر جو ہے شریعت کے اوپر عمل کریں. روح کی شریعت جو یسوع مسیح کے وسیلے سے جاری ہوئی ہے, جو صلیب کے وسیلے سے جاری ہوئی ہے, جو روح کی شریعت کہلاتی ہے, جو کامل کی آزادی کی کامل شریعت یہ کہلاتی ہے. اس آزادی کی کامل شریعت کو اپنی زندگی کے لے کر جب آپ اس زمین کے اوپر جو ہے زندگی بسر کریں گے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ہے آپ کی گواہی مؤثر ہوگی اور آپ جو ہے ہیڈ کہلائیں گے اور دم نہیں کہلائیں گے. آمین.
وہ سارے جو ہے ہیڈ کہلائیں گے جن کے زندگیوں کے اندر یہ 7 روحیں کام کر رہی ہیں، اور جن چرچز کے اندر، جن خاندانوں کے اندر اور جن زندگیوں کے اندر یہ کام کر رہی ہیں۔ کاش یہ سرمن آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیجئے، اور جب آپ اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے، یقین جانیے آپ واقعی جو ہے مسیح کے آنے کے منتظر رہیں گے، اور ہر ایک جو ہے ان تمام لوگوں میں شامل ہوں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا۔ یہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہوگا جو بغاوت، گردن کشی اور جو ہے بے ایمانی اور جو کم اعتقادی رکھتے ہیں، جو خدا کے حکموں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں، لیکن وہ ہر ایک جو ڈیفرنٹ اسپرٹ کے مالک ہیں، جو ہر ایک جو ہے وہ بڑے کی روح سے جو ہے مامور ہیں، وہ جو ہے گواہی دیتے چلے جائیں گے اور ان قوموں کو مغلوب کرتے چلے جائیں گے، اور جو کر لیں گے وہ ہیڈ کہلائیں گے، وہ سرفراز ہوں گے، وہ اقبال مند ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیڈ کہلائیں؟ آئیے جو ہے اس تخت سے جہاں سے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، جس کے سامنے 7 چراغ دان جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس تخت کے سامنے جہاں ذبح کیا ہوا برا ہے، جو ہے چاروں جانداروں کے بیچ میں ہیں، جو بزرگوں کے بیچ میں ہیں، جس کے 7 سینگ ہیں اور 7 ہی آنکھیں ہیں، اس سے کہیے خداوند یہ جو ہے پاور اور یہ جو ہے یہ روشنی جو ہے مجھے دے دے، تاکہ میں زمین کے اوپر تیرے کام کو بحال کر سکوں، اور تاکہ تو جلد آ جائے، آمین، اور تیری بادشاہی اس زمین کی پر قائم ہو جائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو ڈیفرنٹ اسپرٹ کے اندر لے کر آئیے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ پاور اینڈ پروفیسی، قوت اور روشن دلی، حکمت اور مکاشفہ کی روح تمہیں ملے۔ یہ وہی بات ہے جو پولس رسول کہنا چاہتا ہے۔ یہ وہ برا جو ذبح کیا وہ برا ہے، جس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں ہیں۔ وہی حکمت اور مکاشفہ کی روح بخش سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے خون، یسوع مسیح کی قدرت، یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کی وسیلہ سے، یسوع مسیح کی صلیبی موت کی وسیلہ سے، یسوع مسیح کی الہی نجات کی وسیلہ سے، یسوع مسیح کے چھٹکارے کے وسیلے سے ہر ایک کو یہ پاور اینڈ پروفیسی ملے گی۔ یہ روحیں ان کی زندگیوں کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی، لیکن ان تمام کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو بغاوت کرتی ہیں اور وہ مسیح کے منتظر نہیں ہیں۔ آئیے خداوند مسیح کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس زمین پر مسیح کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے آئیے آگے بڑھیے۔ آئیے زمین پر انسان کے اختیار کو کامل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل جائیے۔ وہ آسمان پر اس وقت تک بیٹھا ہے جب تک کہ سب چیزیں بحال نہ ہو جائے۔ آئیے چیزوں کو بحال کرنے کے لیے مسیح کی گواہی دینا شروع کریں۔ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ آئیے قوت اور قدرت کے ساتھ، اس پاور کے ساتھ جو برا کے ذریعے سے ملتی ہے، جو خدا کے برے سے ملتی ہے، جو تخت کے سامنے سے ملتی ہے، دہائی دیجئے آسمان سے آوازیں، گرجے اور بجلیاں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں، جس کے سامنے یہ چراغدان جل رہے ہیں، ان سے کہیے اے خداوند میں تیار ہوں کہ خدا پر پیر ہو جاؤں، تاکہ خداوند میری زندگی میں تیری قدرت، تیری قوت، تیرا جلال ظاہر ہو۔ میں ان ہتھیوں کے اوپر قبضہ کر لوں، میں ناموریوں کے اوپر قبضہ کر لوں، میں کنانیوں کے اوپر قبضہ کر لوں، میں جرجاسیوں کے اوپر قبضہ کر لوں، میں حویوں کے اوپر قبضہ کر لوں، میں یبوسیوں کے اوپر قبضہ کر لوں۔ اے خداوند تیری قوت سے، تیری قدرت سے، تیری گواہی سے، تیرے کلام سے، تیری شریعت سے، تیری روح کی شریعت سے میں اس کے اوپر قبضہ کر جاؤں، میری مدد فرما۔ اے خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے۔ تو چاہتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ سر کہلائیں، تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ سرفراز ہوں، اقبال مند ہوں، لہٰذا وہ سارے کام جو ہمیں دم بنا رہے ہیں ہماری زندگیوں میں موقوف کر دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کے اوپر اپنی زندگیوں کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں اور اس میں چلتے چلے جائیں۔ آج کی ساری برکت کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ کلیسیا پر تیری برکت ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔
اور سب کہیں آمین. God bless you.